सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। इमरान खान साहब ने इस हफ्ते 2 बार कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है। अब से कुछ घंटों पहले पाकिस्तान आर्मी ने भी यही बयान दिया है कि हम कश्मीरियों के हक़े खुदरादियत यानी कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आज हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की पाकिस्तान बार बार बात करता है, पाकिस्तानी वजीर आजम कोई भी हो वो ये बयान देते हैं कि कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक उनका ये हक मिलना चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू, शुक्रिया। बशानी साहब, इस हफ्ते आपने ये खबर सुनी होगी और जिंदगी में न जाने कितनी बार सुनी होगी, कितने वजीर आजम के मुंह से सुनी होगी, और अब तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारी बातें आपके जहन में फिट हो गई होंगी। आपने भी कभी ना कभी जानने की कोशिश की होगी यार कि लेट्स गो इनटू डिटेल एंड फाइंड आउट कि यूएन रेजोल्यूशंस आखिर हैं क्या। आप इस मसले के एक फरीक भी हैं। हमें बताएं साहब कि यूनाइटेड नेशंस ने इस मसले के ऊपर कितनी रेजोल्यूशंस पास की हैं, और एक एक करके हो सकता है कि आज के प्रोग्राम में हम सब के ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, विल कंटिन्यू इट। तो प्लीज आप हमें स्टार्ट करें कि सबसे पहली रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर पर कब पास हुई और वो उसका क्या नंबर था। देखें जी, इससे पहले कि मैं जाऊँ ना उनकी करारदादों की तरफ, इसमें थोड़ा सा ये सिचुएशन क्लियर करना ज़रूरी है। जैसा कि आपने भी कहा कि हम शुरू दिन से सुनते आए हैं कि जी पाकिस्तान कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत करता है, और ये कोई एक आध वज़ीर आज़म की बात नहीं है, बल्कि हर साल जब इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हों या बेहतर हों या जो भी सिचुएशन हो, कतई नज़र उसके, हर साल जो है वो कुछ भी नहीं तो कम से कम 20-30 दफ़ा जो है वो ऑफिशियली किसी न किसी सर्कल की तरफ से, ख्वाह वो मिलिट्री कोर कमांडर्स का कोई इजलास हो रहा हो, कोई फोरम हो, कोई उनके ज़ेर एहतमाम कोई डिस्कशन हो रही हो, डायलाग हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर हो या जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, लेकिन लाजमन गुज़श्ता कम अज़ कम जो मेरे पास जो ट्रैक रिकॉर्ड है 30-35 सालों का, उसमें मैंने देखा कि एवरी टाइम जो है वो कम अज़ कम साल में 10-20 दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि हम कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत करते हैं। तो इस पे जो बात वो करते हैं उसके साथ उसको वो क्लैरिफाई नहीं करते कि किस किस्म का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और जब वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो इससे क्या मुराद है, वो कहने के बजाय वो आगे चले जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उसके अगला हिस्सा इसी स्टेटमेंट का या इसी सेंटेंस का नेक्स्ट हिस्सा वो ये होता है कि हम जो है वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की हमायत करते हैं, और हम ये कहते हैं, मुतालबा करते हैं या डिमांड करते हैं कि कश्मीरियों का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको दिया जाए। अब मेरे नज़दीक, और मैं इसको कई बड़े बड़े ज्यूरिस्ट लोगों से भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग जो लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं इंटरनेशनल डिफरेंट जो है इस तरह के इश्यूज़ पे प्रोफेसर्स हैं या इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं या इन चीज़ों पे माहिर माने जाते हैं, उनसे भी कि ये स्टेटमेंट जो है ये इट सेल्फ बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि यूएन रेजोल्यूशंस और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसमें एक चीज़ जो अपने ऑडियंस के लिए हमें क्लियर करनी ज़रूरी है, वो ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ज़रूरी नहीं कि वो आपको कोई अक़वाम मुत्तहिदा या कोई मुल्क या कोई और फोरम दे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इट सेल्फ जो है ये इनहेरिटेड राइट है, जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट सही। जस्ट पीपल ऑफ कश्मीर, उनको हासिल है। वो किसी धरती से हूँ, किसी मुल्क से हूँ, किसी स्टेट से हूँ, उनका ये राइट है, जो एक तो इनहेरिटेड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो सदियों की प्रैक्टिसेस के बाद हिस्ट्री में उनको ग्रांट किया गया और एक्सेप्ट किया गया। जब मुस्लिम मुल्कों ने उसको एक्सरसाइज किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रिंसिपली उसको कि ये राइट सबको होना चाहिए। और सेकेंडली, यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है उसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकग्नाइज किया गया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल, वो किसी भी जगह से हों, उनको
رائٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اب اس میں جو بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن خواہ انہیریٹڈ ہو یا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہو یا جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اور پریکٹسز ہیں ان کے مطابق ہو، ہر تینوں صورتوں میں اس کی خاص بات جو ہے، بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رائٹ انکنڈیشنل ہے۔ یعنی اس میں آپ اگر کسی ملک میں کسی خاص پیپل کو یا پاپولیشن کو ایک رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ دو ملکوں میں سے ایک ڈیسیجن کریں یا ایک ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ آپ میں یہ آپشن منظور ہے یا وہ آپشن منظور ہے، تو وہ آپ ایک مسئلہ ضرور حل کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بائی اینی اسٹینڈرڈ آف دیٹ ڈیفینیشن۔ چونکہ وہ تو آپ کسی فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ریاست فلوریڈا کے لوگوں کو ایک آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ جو سینٹرل ٹیکسیشن ایشو ہے یا انوائرمنٹل ایشو ہے اس پہ جو ہے آپ ان دو میں سے کس چیز کے ساتھ متفق ہیں، تو وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص ایشو پہ جو کہ ان ڈسپیوٹ ہے یا ان کوسچن ہے، اس پہ آپ ان کو ایک اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ یہی چیز اس میں ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں۔ تو اس میں جو ہے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی کہ لوگ اپنے فیوچر کا فیصلہ فریلی کریں، جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے یا انہیریٹڈ ہے۔ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فریلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو آپشنز نہیں دے سکتے کہ جی آپ علاقے پاکستان کریں یا علاقے انڈیا کریں تو آپ کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، بلکہ وہ جب آپ کہیں گے کہ کشمیریوں کو یا فار دیٹ پرپز اینی ادر نیشنلٹی کو کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے تو دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل، کہ وہ اپنے فیوچر کا خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس ملک کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا، اپنا کوئی الگ اینٹیٹی میں رہنا ہے، کسی تھرڈ ارینجمنٹ میں رہنا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں فری ول آف دا پیپل، جو کہ جب آپ اس کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں یا محدود کر دیتے ہیں، لمیٹڈ اینڈ کنڈیشنل، دیٹ از ناٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ ہسٹری میں جتنی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں، وہ وے بیک 1917 میں جو ہے وہ لینن کی اس پہ بہت بڑی بڑی تحریریں ہیں، اس سے لے کے یہ جو آئرلینڈ کا اس وقت مسئلہ چل رہا تھا یا سویڈن سے ناروے کی علیحدگی کے مسئلہ، اس طرح کے یورپین کانٹیکس کے اندر جو بہت بڑے بڑے ایشوز تھے، اس پہ بہت لمبی لمبی ڈسکشن اس پہ ہوئی ہیں، لیفٹ اور رائٹ دونوں کے اس پہ رائٹنگز اور یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس میں ان پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ انکنڈیشنل رائٹ آف اے پیپل ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر فیوچر۔ جی تو اس لیے جب پاکستان کا کوئی ملٹری یا وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کی وزارت خارجہ یہ کہتی ہے تو ان کے ذہن میں ہرگز ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی کہ اس سے مراد کوئی انکنڈیشنل یا ان لمیٹڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کشمیر میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے جس کی روشنی میں ظاہر ہے کشمیری یہ طے کریں گے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پاکستان کا حصہ بنیں گے، وچ از اے میتھ، لیکن یہ ایک انادر چیز ہے، میں ذرا اس کو کلیئر کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا، جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ان کا فیوچر کا فیصلہ کرنے کا موقع دے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو پیچھے رہ گیا، کیونکہ اس کا میں نے ابھی کلیئر کر دیا کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے۔ تو صحیح، اب تو آپ ایک نیا فارمولا لے کے آگے جی اقوام متحدہ کی قراردادوں، تو اس لیے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا اقوام متحدہ میں کوئی ایسی قرارداد کشمیر کے کنٹیکس میں، انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ کے کنٹیکس میں پاس ہوئی ہے جس میں کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ بہت خوب، اور ٹھیک ہے، اگر نہیں تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دیر از سم تھنگ رانگ وچ وی شوڈ ایڈریس، کہ ہم بار بار ایک چیز کیوں ریپیٹ کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر اس کی کیا نیتی گریٹی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب میرے خیال میں آڈینس کے لیے کلیئر ہو گیا۔ تو اس میں جو آپ نے قرارداد کی بات کی، پہلی قرارداد جس پہ ہم بات کرتے ہیں جو 17 جنوری 1948 کو پیش ہوئی اور پاس ہوئی، پیش نہیں بلکہ پاس ہوئی، اور یہ قرارداد جو ہے اس کو قرارداد نمبر 38 کہتے ہیں۔
تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ بعد میں کوئی آرگومنٹ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ قرارداد کا کنٹیکس جو ہے، ہم چونکہ پیچھے نہیں جاتے، ہسٹوریکل جو لیگل سٹیٹس تھا کشمیر کا یا وہاں پہ جو لڑائی ہو رہی تھی، چونکہ وہ بالکل الگ ٹاپک ہے. ہم جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے کانٹیکس میں یو این ریزولوشنز کی بات کر رہے ہیں. تو اس ریزولوشن کا بس اتنا کانٹیکس بتانا ضروری ہے کہ 1 جنوری کو پنڈت جواہر لال نہرو دین پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے، انہوں نے خط لکھا یونائٹڈ نیشن کو. اور خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ خط میں انہوں نے خود یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 35 کا حوالہ دیا، اور وہ حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسا تقاضا ہو جس کے کنٹینیو رہنے کی وجہ سے ورلڈ پیس یا خطے کے پیس کو خطرہ ہو، تو کوئی بھی ممبر ملک جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کے منشور کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مسئلہ یو این کو ریفر کرے. تو ہمارے خیال میں آج جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایسی سچویشن ہے وچ مینز کہ جس کی وجہ سے پیس کو تھریٹ ہے، یا اس کی اگر یہ سچویشن کنٹینیو رہتی ہے تو سٹیبلٹی اور پیس جو ہے ریجن کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اپنا یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کو ریفر کرتے ہیں. یہ 1 جنوری 1948 کی بات ہے. ویسے یہ ڈیٹیں جو ہیں کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، ڈیٹ کا ہمیشہ یہی ایشو ہوتا ہے. اس لیے ہم پہلے سے آڈینس کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم کو غلطی سے ڈیٹ مکس اپ کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی اتھارٹی نہیں کہتے، کیونکہ ڈیٹس تو بکس میں گوگل پہ ہر جگہ موجود ہیں. تو اس میں جو ہے وہ 15 جنوری کو، یعنی 15 دن بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا. جو وہ کمپلین تھی پاکستان کے خلاف ہے، وہ کمپلین 35 کے خلاف کیا تھی کہ جی کشمیر کے اندر جو نہرو صاحب نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے جو لفظ استعمال کیے کہ کشمیر کے اندر حملہ آور جو ہیں پاکستان کی مدد سے جو لڑ رہے ہیں، اور اس لیے ہم یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور پاکستان کو کہے کہ وہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بند کرے. بالکل سمپل سا چیز ہے. اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایسنس پہ ہم بات کریں گے. الفاظ اور ڈیٹس میں ہم جو ویریشن ہے اور ڈیفرنس ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ جناب جو ہے پاکستان نے 15 جنوری کو اس کے جواب میں جواب دیا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ڈینائی کیا کہ جناب جو کچھ بھی کشمیر کے اندر فائٹنگ ہے کچھ ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، نمبر 1. اور نمبر 2، انہوں نے جواب دعوے کے طور پہ، کیونکہ انڈیا واز دی ایپلیکینٹ اینڈ پاکستان واز دا ریسپونڈنٹ، یا جو ہے مدعی اور مدعا علیہ اردو میں جس کو آپ کہتے ہیں وہ بن گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں، البتہ ہمارے انڈیا کے خلاف بہت بڑی کمپلینز ہیں، اور انہوں نے کوئی 5-6 قسم کی کمپلینس جو ہیں وہ کی، اور انڈیا پہ سیریس چارجز جو ہیں وہ لگا دیے جواب میں. اس میں سب سے پہلا چارج یہ تھا کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو انڈو دا پارٹیشن آف انڈین سب کانٹیننٹ، کہ ابھی جو ہے نیا نیا پاکستان بنا تھا، جو پارٹیشن ہوئی ہے تو انڈیا از ٹرائنگ ٹو انڈو اٹ. سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، پیپل جو کل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں پارٹیشن کے دوران، اسپیسیفکلی جو ہے وہ دلی میں، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر مراد جو جموں میں اور اس طرح کے علاقوں میں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کا ہاتھ ہے. تیسری یہ ہے کہ انڈیا نے زبردستی جو ہے وہ جوناگڑھ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور جوناگڑھ کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس کا جو ہے وہ ایکسیشن ہو گیا تھا ٹو پاکستان، وچ پاکستان واز ناٹ سپوز ٹو بی ایکسیپٹنگ. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بعد میں جو ڈراماٹک قسم کی سچویشن ہوئی سارا اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو فورسفلی، جو انہوں نے فراجولینٹلی، غالباً فراجولینٹلی جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس کی جگہ انہوں نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا انگریزی میں، کہ فراڈ اینڈ وائلنس، تھرو فراڈ اینڈ وائلنس جو ہے انہوں نے کشمیر کا ایکسیشن ٹو انڈیا کر لیا ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ 5ویں جو کمپلین تھی کہ انڈیا نے ہمیں تھریٹ کیا ہے وار کی، یعنی انڈیا ہمیں دھمکی دے رہا ہے ایز اے بگ کنٹری کہ ہم جو ہے آپ سے جنگ کریں گے. یہ جو ہے انہوں نے جواب میں جو ہے وہ کر دیا، ایک پورا جو پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا. یعنی اس میں آپ پورے بر صغیر کی ساری پالیٹکس کے جتنے واقعات ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں
جو کہ آبویسلی یونائٹڈ نیشن کا نہ تو سبجیکٹ تھا، نہ اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے، نہ اس کے سارے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کئی سالوں صدیوں کا ایک پروسیس ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، اس کے جواب میں آپ کیا کریں۔ تو یہ جب کمپلین آئی ان کے پاس تو اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کا خیال یہ تھا کہ وہ قرارداد پاس کریں گے پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے ایگریشن کیا ہوا ہے، چونکہ کمپلین یہ تھی، اور ان کو حکم دیں گے کہ آپ کشمیر چھوڑ دیں۔ تو اس کے جواب میں جو یہ لیٹر انہوں نے لکھ دیا، یہ ایسا لیٹر تھا کہ پاکستان نے یہ سمجھا کہ اب یہ کئی سالوں کا ایک پروسیس ہوگا جس میں یہ الزام انویسٹیگیٹ ہوں گے، یہ چونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ ویری ٹائم ٹیکنگ اینڈ ٹائم کنزیومنگ جو ہے یہ پروسیس ہے۔ اس لیے جو پہلی قرارداد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پاس کی، اس میں انہوں نے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی آپ سچویشن کو مزید خراب کرنے سے، دونوں ملکوں کو کہا کہ دونوں ملک سچویشن کو مزید خراب کرنے سے بچیں، اجتناب کرنے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ریفرین۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کو یہ کہا کہ جو وٹ ایور دا مینز اویلیبل آن دیئر ڈسپوزل وہ یوز کر کے تو صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ یہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب نہ ہو۔ اور تیسرا جو ہے یعنی اپنی اپنی فورسز کو ڈپلائی کر کے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کو انفارم رکھیں، کیپ پوسٹڈ اباؤٹ دا سچویشن، کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے۔ یہ ایک عارضی قسم کی ایک قرارداد تھی جو انہوں نے پیش کر دی۔ اب اس قرارداد کے اندر جو تینوں چیزیں ہیں اس میں سے کسی چیز کا تعلق نہ تو کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہے، نہ کسی اور طریقے سے یہ کہیں بھی ایسا کوئی اشارتاً بھی کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے، بلکہ انہوں نے سچویشن کو ایز اٹ از رکھنے کا اس میں کیا۔ اب یہ قرارداد ایک وقت میں پاس ہوئی اور پھر اس کی ایوری پاسبل وے سے وائلیشن ہوئی، کیونکہ نہ تو انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک نے ریفرین کیا فرام وارسننگ جو سچویشن خراب ہونے سے، نہ کوئی یونائٹڈ نیشن کو رپورٹ کیا، نہ کوئی ایسی فورسز ڈپلائی کی جو امن قائم کر سکتی تھی۔ تو وائلیٹ ہو گئی نا جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی۔ تو ایک ایسی قرارداد جو پاس ہوئی پھر وائلیٹ ہو گئی، تو اس پہ نہ یونائٹڈ نیشن نے کچھ کہا، نہ جو ایگریوڈ پارٹی تھی انہوں نے کوئی آبجیکشن کیا، تو وہ قرارداد وہیں پہ اپنی موت اب مر گئی۔ اب وہ ریکٹ پہ ضرور موجود ہے، اور جب تک دنیا میں ریکٹ رکھنے کا سسٹم ہے موجود رہے گی، لیکن اس کی کوئی لیگل یا ایتھیکل یا کسی قسم کی شکل نہیں بنتی، کیونکہ جن پارٹیز کے بارے میں وہ اس وقت پاس ہوئی انہوں نے اس کو مانا نہیں، اور اس کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ ڈسکشن بنی اسپیشلی انڈیا کی طرف سے کہ جی ہم نے تو اپلیکیشن دی تھی دوسرے اس کے لیے، تو یہ تو مطلب سٹینڈ سٹل قسم کی ایک سچویشن ہو گئی۔ تو اس کے پھر 3 دن بعد 20 جنوری کو جی جو ہے وہ دوسری قرارداد پاس ہوئی، جس کو قرارداد نمبر 39 کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اور یہ جنوری 20 1948 میں جو ہے 3 دن بعد یہ قرارداد جو ہے وہ آ گئی۔ اب اس قرارداد میں انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ان دنوں میں سیکیورٹی کونسل کے جو ممبران تھے انہوں نے اس کو کمپلینس کو، جو نہرو صاحب کی اپلیکیشن تھی اس کو پڑھا ہوگا، جواب جو گیا تھا پاکستان میں اس سے پڑھا ہوگا، تو کم از کم وہ نیکسٹ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ جو قرارداد پاس کی اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے ایک 3 ممبر جو ہے رکنی ممبر 3 ممبروں کا کمیشن بنانے کا اعلان کیا، یونائٹڈ نیشن کے 3 ممبران پہ مشتمل، اور اس 3 ممبران کا انہوں نے کہا کہ جی یہ کمیشن جو ہے اس میں سے ایک کا انتخاب پاکستان کرے۔ اور یہ میرے آڈینس کے لیے بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ میں اتنی نیٹی گریٹی میں کیوں جا رہا ہوں، کہ 3 ممبر اس کے ہوں گے، اور 3 ممبرز جو ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب پاکستان کرے گا، ایک کا انتخاب جو ہے وہ انڈیا کرے گا، اور پھر یہ دونوں ممبر مل کے ایک تیسرے ممبر کو منتخب کریں گے۔ اور یہ تینوں ممبر جو ہے یہ مل کے کیا کریں گے، ان کو 2 قسم کا جو ہے وہ دے دیا گیا کہ یہ کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ثالثی کا رول پلے کرے گا۔ اس کا جو مینڈیٹ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایک طرح کے پیس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے اور ثالثی کے لیے جو ہے وہ کرے گا۔
اور یہ 3 جو ممبرس جو کمیشن ہے یہ یونائٹڈ نیشن کو بتائے گا سچویشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان رائٹنگ. انہوں نے لفظ وہاں پہ جو استعمال کیا کہ بائی رائٹنگ اے لیٹر، جوائنٹ لیٹر. دیٹ مینس کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک ثالثی تھی. ظاہر ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ ایک آپشن رکھتے ہیں. اس میں کوئی آپشن نہیں تھا. اس میں کمیشن کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک جوائنٹ لیٹر لکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور پھر وہ لیٹر لکھ کے تو سیکیورٹی کونسل کو ایڈوائز کرنا ہے کہ اس خطے میں پیس ریسٹور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہ قرارداد جو تھی اس میں اب اس کا کیا اثر ہوا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں لوگوں کے لیے ایک مس لیڈنگ اور مس گائیڈنگ قسم کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ قرارداد مزے کی بات یہ ہے، قرارداد نمبر 39 کی بات کرتا ہوں جو 20 جنوری کو پاس ہوئی، اور کمیشن کی بات جو ہے ایکسیپٹ کر لی بوتھ انڈیا اور پاکستان نے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کوئی کمیشن بنا نہیں انٹل دی اینڈ آف اپریل. اب اس میں بڑی خاص بات ہے کہ کمیشن بنا کیوں نہیں. اس پہ میں نے جو ہے وہ 100 آف پیپرز دیکھے ہیں، اور مختلف ذرائع سے میں نے جہاں تک میں ویریفائی کر سکتا تھا بائی مائی مینز، اس میں نے دیکھا کہ یہ کمیشن نہ بننے کی وجہ یہ تھی کہ کمیشن کا ممبر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نامزد نہیں ہوا تھا. اب اس کو جس طرح ٹیکنیکلی انہوں نے پلیس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ممبر پاکستان کا ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، تو تبھی تیسرا ہوگا. تو اگر ایک ہی ممبر مسنگ ہے تو تیسرا تو نہیں ہو سکتا. تو دیٹ مینس دیئر ول بی نو کمیشن. اب میں جب اس مزید ڈیٹیل میں گیا کہ بھائی بات کیا تھی کہ یہ کیوں کمیشن جو ہے جا کے تو اپریل کے تیسرے ہفتے کے بعد جا کے، یعنی جنوری، فیبرری، مارچ اور اپریل، اور کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کا آفیشل جو ہے موقف یہ ہے کہ وہاں پہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کا پتہ نہیں قتل عام ہو رہا ہے، کس نے حملہ کر دیا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں جو مختلف سٹیٹ سے، وہ آگے قتل عام کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا خون خرابہ ہے، اور اس کی مدد کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ جنوری 20 سے لے کے تو فیبرری، مارچ اور اپریل تک آپ ایک بندے کو نامینیٹ نہیں کرتے کہ کمیشن، تاکہ پھر دوسرا بھی مل کے تو تیسرے کو نامینیٹ کر کے اپنا کام کرے. تو یہ تھی اس کی وجہ، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 وجوہات تھی. ایک جو ہے وہ گراس نیگلیجنس تھی آن پارٹ آف دی فارن افیئرز آف پاکستان، اور دوسرا اس میں بددیانتی اور کنسپیریسی تھی ڈیلے ٹیکٹسز کی. یہ 2 چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں. وہ کیسے؟ بددیانتی تو سامنے نظر آتی ہے، جو نیگلیجنس کے بھائی آپ ایک ایسے سینسیٹیو ایشو پہ جس میں آپ کہتے ہیں اوور کشمیری برادرز دے آر ڈائنگ لائک دس، اور آپ 3 مہینے تک ممبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر اس ممبر نے ایسا کرنا کیا تھا؟ یا پاکستان کی اس وقت کی جو آبادی تھی 10 کروڑ تھی، کتنی تھی، ان میں کوئی آدمی آپ کو نہیں مل سکا 3 مہینے تک جس کو آپ نامینیٹ کریں، اور آپ نے یہ ڈیلے کیا. میں نے اس ڈیلے کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت کے جو ڈپلومیٹ تھے جن کے ہاتھ میں یہ پالیسی میکنگ تھی، اور فور فرنٹ پہ کشمیر کے اندر جو لوگ اس جنگ میں انوالو تھے، ان کی پالیسی یہ تھی کہ ڈیلے کرو، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں پہ ون کر رہے ہیں، ہماری جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں، خواہ وہ قبائلی ہیں یا فوجی ہیں یا آزاد کشمیر فورس کے لوگ ہیں، وہ ایکچولی گراؤنڈز گین کر رہے ہیں. تو ہمیں ٹائم بائی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے تعاون کریں. تیسرا جو ہے ایک روایتی طور پہ جو رسپونڈنٹ کا ٹیکٹس ہوتا ہے سول لیٹیگیشن میں، کہ جہاں پہ آپ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں اپلیکنٹ کے خلاف. وہی بر صغیر کا صدیوں کا جو انگریزوں کے زمانے میں لیٹیگیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ ڈینائی ایوری تھنگ، ڈونٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ، اسٹارٹ فرام ڈینائنگ اینڈ دین اسٹارٹ ڈوئنگ ڈیلے، تاکہ جو ہے وہ اپلیکنٹ اپنا سا جو ہے وہ منہ لے کے بیٹھا رہے، جو بھی اس نے اپلیکیشن دی تھی آگے ہم تعاون کریں گے تو کچھ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جناب یہ جا کے اپریل میں جو ہے وہ کمیشن مقرر ہوا، اینڈ آف دی اپریل میں جب پاکستان نے اپنا ممبر نامینیٹ کیا تو پھر اس کے بعد کمیشن بننے کی باری آئی. لیکن وہ کمیشن باقاعدہ جو ہے وہ ٹیک پلیس کرنے کے بجائے 21 اپریل کو جو ہے وہ پھر ایک اور قرارداد جو ہے
وہ جی پاس جس کو جی قرارداد نمبر 47 کہتے ہیں. جی بشانی یہ صاحب، آج ہم 38 اور 39 کو ہی ڈسکس کریں گے. آج آپ نے تفصیلاً بتایا کہ دونوں ریزولوشنز کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور اس میں شرطیں تھیں اور کس نے اس کو پورا کیا نہیں کیا. پاکستان کی سنسیئرٹی پر آپ نے بات کی. جب ہم اگلی بار ملیں گے تب 47 پر بات کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے جس کو بار بار آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. We'll meet again. Thank you so much. تھینک یو جناب، تھینک یو.